बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में। फैज़ की अदालत में एक और इम्पॉर्टेंट शो महसूलात के हवाले से, टैक्स के हवाले से। आज हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो लोग फाइलर हैं और कौन लोग फाइलर हैं, कौन लोग फाइलर बन सकते हैं और कौन लोग फाइलर नहीं हो सकते। इसके अलावा ये भी कि जो लोग टैक्स नहीं अदा करते उन लोगों के लिए पेनल्टी क्या क्या है। बहुत से इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका मैं तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ हैं एडवोकेट SM अली जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर आपने सवालात तो सुन ही लिए, लेकिन सबसे पहले तो हम बात करेंगे फाइलर्स के हवाले से कि फाइलर्स कौन कौन बन सकते हैं, कैसे बनेंगे, ज़रा थोड़ा बताइएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अब ज़रूरी हो गई है और एक शख्स जो फाइलर बनना चाहता है वो कम से कम सैलरीड पर्सन होता है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो टैक्स नेट से इस वजह से बाहर होते हैं कि वो कारोबार कर रहे होते हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। अच्छा, उसकी वजह ये है कि यहाँ लोग घबराते हैं अपना रिकॉर्ड देते हुए, अपना रिकॉर्ड शेयर करते हुए हुकूमत से। वो समझते हैं उन पर कोई उफ्तार टूट पड़ेगी, कोई मुसीबत आ जाएगी अगर उन्होंने हुकूमत से अपना रिकॉर्ड शेयर किया। ये बात इस वजह से अब मुझे का खेज लगती है क्योंकि हुकूमत के रिकॉर्ड में आपके सारी ट्रांजेक्शन मौजूद हैं। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो उससे दुगनी मुसीबत ये है कि नॉन फाइलर्स का जो टैक्स रेशो है वो फाइलर्स के मुकाबले में ज़्यादा है, कुछ कुछ जगह पर दुगना है। तो आप बैंक से रकूम की तरसील कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप फाइलर नहीं हैं, उससे आपका पैसा ज़ाया हो रहा है। हुकूमत इसको इनकरेज करती है कि आप फाइलर बन जाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ों पर रिबेट भी मिल सकता है। वो मिलता देर से। लोगों को ये होता ना कि मैंने इतना कमाया और मैंने कमा कर मैंने क्या हुकूमत को दे दिया, मैंने लोगों के लिए मैंने टैक्स दे दिया। लोग ये भी तो समझते हैं टैक्स देना आवाम की जिम्मेदारी है। अगर देखिए, टैक्सेशन जो है वो हुकूमत की सॉवरेनिटी और उसकी लेजिटिमेसी पर सवाल है। हुकूमत अगर टैक्स नहीं ले रही, ये हुकूमत की आप नाअहली कह सकते हैं, लेकिन अगर हुकूमत टैक्स नहीं ले सकती होते हुए तो आप ये कहेंगे कि हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है। अमेरिका में जब इनकलाब आया था तो उसमें जो स्लोगन था वो यही था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जी, जिन 13 कॉलोनीज ने इसका ऐलान किया था कि वो बरतानिया को टैक्स नहीं देंगे, वो यही कहना चाहते थे कि वो अवामी नुमाइंदे नहीं हैं और इस चीज़ के बावजूद उनके पास टैक्सेशन आ रही है तो वो क्यों आ रही है। तो जब आप समझते हैं कि अब आपके अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं असेंबलीज में तो आपको भरोसा करना चाहिए और उनको अकाउंटेबल भी ठहराना चाहिए कि टैक्स पेयर्स मनी कहाँ जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि जमहूरियत की खूबसूरती, बिल्कुल जमहूरियत की खूबसूरती है कि आप सवाल कर सकते हैं अपने लीडरान से, अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने चीफ मिनिस्टर से कि हमारा जो हार्ड अर्न मनी है उसमें से 1% डायरेक्ट टैक्सेस की मद में या इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में हुकूमत तक पहुँच रही है। तो उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए, वेलफेयर पर लगना चाहिए। ऐसे ही जो है वो गुलशन का कारोबार चलता है। अच्छा, ये बताइएगा, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर वेलफेयर की बात आए, जहाँ पे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है किसी से, तो वो तो एक्सपेक्ट ही करेगा कि उसके लिए वेलफेयर भी ज़्यादा हो। फिर बिल्कुल, देखें बहुत सारे अवाम फिर किस तरह से ये अपने लिए कैसे फाइट कर सकती है कि अब आप हमें जो है वो ज़्यादा इसमें सहूलत भी दें। एक शय है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित हो सकती है, जिसको PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। आप ये देखते हैं कि कहीं अगर प्रोसीजर के ख़िलाफ़ कोई बात चल रही है और कानून में अगर उसमें किसी भी इदारे में कोई काम हो रहा है और वो ख़राब है, कुछ गलत है, कानून से हट के बरखिलाफ़ हो रहा है, रेमेडी अगर मौजूद है उसकी तो आप अदालत में जा सकते हैं। और अगर रेमेडी उसकी मौजूद नहीं है तब भी कानून आपको ये हक़ देता है कि आप उस कानून की खिलाफ वर्जी पर, उस हक की खिलाफ वर्जी पर जो आपको नहीं मिल रहा, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, प्रोसीजर को सही करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी जो है कोई तरीका बता दें। आप जो है रिट पिटीशन फाइल करेंगे अंडर, अगर हाई कोर्ट जा रहे हैं तो अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट का अलग सेक्शन है, अलग आर्टिकल है। अच्छा जी, सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो लोग फाइलर अभी नहीं हैं और अभी फाइलर बनना चाहते हैं तो वो कैसे फाइलर बन सकते हैं? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है और मैनुअल फाइलिंग भी होती थी। जैसे आपने इसके लिए कोई क्या कंपनी, टैक्सेशन की कंपनी से कोई लॉयर हायर करने होते हैं, क्या होता है, क्या प्रोसीजर? अच्छा, FBR का एक सिस्टम है आयरिस, उसने अभी लोगों को उनकी मालूमात के लिए ये बताया कि लोग खुद भी घर पे फाइलिंग कर सकते हैं। और इस सिलसिले में जो है लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की खिदमत लेते हैं। अगर एक कंपनी, आप कॉरपोरेशन है, आपका जो है वो
30 लाख یا اس سے زیادہ کا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی آڈیٹر رکھتے ہیں اپنے پاس, تو ان کی خدمات لیتے ہیں کہ وہ ان کی ریٹرنز فائل کرتے ہیں کمپنیز کی. امپلائیز جو ہیں بطور انڈیویجول یا وہ خود فائل کرتے ہیں, ان کو اگر چیز سمجھ میں آ جائے, آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک دور ہے, یوٹیوب سے لوگ دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ, اس کا کیا طریقہ کار ہے, ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے طریقہ, ٹھیک ہے, تو وہ ایف بی آر کی ویب سائٹ سے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. یا آپ جو ہے آپ کا لائرز ہیں جن کو آپ ہائر کرتے ہیں بطور کنسلٹنٹ, یا آپ کے پاس جو ہے وہ وہی لوگ جو فائنانس کے شعبے میں کام کرتے ہیں, ACCA وغیرہ, آپ ان سے فائل کرواتے ہیں, وہ آپ کے ٹیکسیشن کے معاملات دیکھتے ہیں. بٹ اٹس ناٹ ایز سمپل ایز اٹ سیمز. جب آپ اپنی ریٹرن فائل کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں آپ فائلر بننا چاہتے ہیں, تو آپ اس میں تفصیلات کا تذکرہ, تفصیلات جو ہے وہ آپ اس کا آپ کو کہتے ہیں گوشواروں کا پیٹ بھرنا ہے جسے کہتے ہیں. آپ جب کاغذ میں لکھتے ہیں کوئی چیز انٹری کرتے ہیں, تو وہ چیز آپ کی جسے کہتے ہیں ایک لفظ ہے ریکنسیلیشن. آپ جو ہے تمام جو چیز آپ کی آمدنی ہے, آپ کی جو انکم ہے اور جو آپ کا ایکسپینڈیچر ہے, اس کو آپ بیلنس کرتے ہیں, اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں. صحیح ہے. آمدن سے زیادہ اثاثے بنائیں گے تو وہی ہم نے جیسے عرض کیا تھا, آپ کے پیچھے جو ہے نا وہ ہر ادارہ آ جائے گا. پھر یہ کہ ایسا ہوا کیوں, بتائیں, رسیدیں نکالیں, جواب دیتا ہوں, اور رسیدیں بھی دیں. ٹھیک ہے. اچھا, کون لوگ فائلر نہیں بن سکتے, یا کون لوگ, کن لوگوں پہ لاگو نہیں کہ وہ فائلر بنے؟ اچھا, جو لوگ فائلر ہیں ان کی تو آپ کو شرائط ہم نے عرض کر دیں کہ ان کی جو انکم ہے بطور سیلریڈ پرسن یا بزنس کر رہے ہیں 6 لاکھ کے اندر کر رہے ہیں, اور ان کے پاس گاڑی ہے اور چھوٹی ہے, 1000 cc سے چھوٹی گاڑی ہے, اور 250 گز سے چھوٹا گھر ہے, ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فائلر ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ان شرائط میں سے کسی ایک پر بھی وہ پورا اترتے ہیں تو وٹ اباؤٹ جو اولڈ ایج ہوتے ہیں, جن کے پاس آلریڈی گاڑی ہے, یا جن کے پاس آلریڈی بنگلہ ہے, آلریڈی ہے کئی عرصے سے, تو ان کے لیے بھی فائلنگ کیا وہ کنٹینیو اپنی دیکھیں, فائلر ہونا سے مراد جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہی بات ہے کہ بھائی پکڑے جائیں گے اور کچھ ہو جائے گا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا, آپ کو ریکنسائل کرنا ہے. فائلنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بڑا چڑھا کے اپنا جو ہے وہ ہر سال آپ کو جو ہے, جی, آپ اپنی جو انکم ہے, آمدنی نہیں ہے, جی, جب آپ کی انکم ہے تو آپ جتنی ہے ویسے ہی بیان کریں گے نا, جو حسب حال بیان کریں گے, اور اگر نہیں ہے تو آپ نیل کی ریٹرن بھی فائل کر سکتے ہیں. بٹ فائل ضرور کریں. جی, فائل ضرور کیجئے, یہ جو ہے اپڈیشن ہے آپ کے جو ریکارڈ ہے اس کا. ٹھیک ہے, اوکے جی. اب بریک کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد واپس آ کے پینلٹی پہ بات کریں گے کہ جو لوگ محصولات نہیں ادا کرتے ان کی پینلٹی کیا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود اور بات ہو رہی ہے محصولات پر اور محصولات کی ادائیگی پر. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں آپ کو ایک بار پھر بتا دیں, ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ SM علی جعفری صاحب. اور اب ہم جو بات کرنے والے تھے اور بات کریں گے پینلٹی پر کہ جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کی پینلٹی کیا ہے. پینلٹی یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے, اور واقعاً جو لوگ نہیں دیتے ان کو ضرور جو ہے سزا ملنی چاہیے, کیونکہ ادارہ آپ سے اگر مانگ رہا ہے تفصیلات تو آپ کو دینی چاہیے. اچھا, میں بطور وکیل یہ کہہ رہا ہوں تو لوگ سمجھیں گے کہ دیکھیے یہ تو بہت کروئل بات ہے کہ ایک شخص پر پینلٹی لگا دی گئی, لیکن جب دیکھیے آپ بزنس کر رہے ہیں اور اس میں فلاح و بہبود آپ کی ہے نا, آپ کو حکومت دینے کی پابند ہے سارے کے سارے ریسورسز. اگر نہیں ملتے تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ عدالت جا سکتے ہیں اور آپ کے پاس لافل ریکورس ہے اس کا. لیکن اگر آپ ایویڈ کر رہے ہیں ٹیکس, یہ بہت بری بات ہے. اس سے جو ہے وہ کالا دھن بنتا ہے, اس سے جو ہے وہ کرپشن میں پیسہ جاتا ہے, اس سے جو ہے وہ آپ دیکھیے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے. کیسے کہ ٹیررزم جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹیز میں استعمال کرتے ہیں, بلیک منی, وائٹ منی, یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. بالکل. اور وہ نیچرلی پھر وہ جو ہے کسی غلط ایکٹیویٹی میں ہی چل رہا ہوتا ہے, یا کسی غلط کام میں. ہم آسان الفاظ میں لوگوں کو بتائیں گے. جی, پینلٹی جو ہے وہ کیسے لگتی ہے, آپ نے جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیا تو 2 باتیں ہوں گی. آپ کو نوٹس آئے گا, آپ کو پتہ ہے ہر جو فائلر ہے, ہر شخص جو اس ملک میں رہتا ہے, اس کے پاس ان باکس میں آپ جب بھی الیکٹرانک فائلنگ کریں گے, غلط فائل کریں گے
اور اس میں مطابقت نہیں رکھتا ہوگا آپ کے پاس نوٹس آ جائے ٹھیک گا. ہے, نوٹس آئے, نوٹس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ نوٹس کی کمپلائنس, آپ ان پرسن چلے جائیے, آر ٹی اوز جو ہیں یا آپ کا جو بھی ٹیکس سرکل ہے اس میں پورا آپ کو لکھا ہوا ہوگا اس کے جو بھی میل ریسیو ہوتے ہیں آپ کو کہ آپ کو کن کے پاس پیش ہونا ہے, کون ہے لرنڈ کمشنر, لرنڈ آفیسر جن کے پاس آپ کو جانا ہے, تو وہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ سے یہ جسٹیفیکیشن مانگتے ہیں کہ جو آپ کے جتنے بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں اس حساب سے آپ نے جو فائلنگ کی ہے یا ٹرانزیکشن آپ کی ہوئی تھی اور آپ فائلر نہیں ہیں, ذرا اس کا حساب لے کے آئیے اور ہمیں دکھائیے. کیونکہ دیکھیے ٹیکسیشن اتنا سینسیٹیو سبجیکٹ ہے, کوئی شخص بھی آپ کی پرائیویٹ انفارمیشن ہے, کوئی شخص بھی اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ وہ آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کیا کماتے ہیں اور کیسے خرچ کرتے ہیں, صحیح ہے, سوائے حکومت کے, وہ بھی حکومت کے مجاز افسر کے. ٹھیک ہے, یہ جو ٹیکسیشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اچھا بتائیے گا اگر اس لیٹر کا جواب نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا, پھر ہوگا یہ کہ آپ کو جواب کا وقت دینے کا پابند ہے ادارہ, اور جو آپ نہیں دیتے تو ادارے کے پاس اب دیکھیے گا پاورز کیا کیا ہیں, اس کی پاورز بہت واسٹ ہیں. وہ آپ کا اکاؤنٹ فریز کر سکتا ہے, ڈیمانڈ نوٹس ان کا ہے. ٹھیک ہے, یہی ہوگا اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ جائیداد کو قرب کر لیا جاتا ہے, جائیداد کو نیلام کر دیا جاتا ہے, تو آپ کے اکاؤنٹ کو فریز کیا جا سکتا ہے, ایسٹس کو فریز کیا جا سکتا ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکلوا سکتا ہے ادارہ. کیونکہ جو لرنڈ آفیسر ہے, جائیداد کو فریز کرنے کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ وہ کیا کوئی بھی ایسٹ ہو سکتا ہے, مطلب آپ کی گاڑی بھی اگر آپ کے نام ہے تو بھی وہ فریز ہو جائے گی؟ اس کو دیکھیے, ہاں پروسیس تھوڑا سا لیندی ہوتا ہے لیکن آپ کے ایسٹس فریز ہو سکتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے, وہ تو بیچ نہیں سکتے پھر وہ یا خرید سکتے ہیں آپ جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. کم از کم اکاؤنٹس کی حد تک تو یہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹس کو فریز کر دیا جاتا ہے اور اکاؤنٹس میں سے پیسے بھی نکلوا لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو جتنی ان کو ضرورت بالکل ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹ اگر کسی کا بلاک ہو تو اس کا بینکس جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں, جب آپ کسی دوسرے بینک میں بھی جائیں گے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے تو آپ کو پھر ایکسیس نہیں ملے گا, پھر وہ جی آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے. جی نیچرلی یہ آپ کے بزنس پر افیکٹ کرتا ہے, کیونکہ اسی بنا پر دیکھیے نا کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے. جو بھی شخص بزنس کرنا چاہتا ہے اسی لیے اس کو 99.9% یہی بات ہے کہ اس کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ ورڈ آف ماؤتھ بزنس نہیں کرتا یا پرسنل اکاؤنٹ سے بزنس نہیں کر سکتا, اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ان کا جو ہے اکاؤنٹ فریز ہو گیا, کیا یہ ہر ایک پر لاگو ہے جو بزنس کر رہا ہے یا جو گھر پر بھی بیٹھا ہے ان سب پر ایک ہی چیز لاگو ہے؟ بالکل, آپ اگر دیکھیں سیلریڈ پرسن ہے, تنخواہ دار طبقہ ہے, اس کا مطلب نیسیسریلی لوگ یہ رہتے ہیں کہ آپ پیسے میں, لیکن بہت سارے تنخواہ دار طبقہ ایسے ہیں جو کہ بزنس کرنے والوں سے زیادہ کماتے ہیں. حکومتی عہدیدار ایسے ہیں جو لاکھوں میں پر منتھ تنخواہ لے رہے ہیں. کوئی جو ہے اگر ٹیکس نہیں پے کر رہا, کیا اس کو کوئی جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. وہ کس طرح سے, اور کون لوگ ہیں جن کو ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جو شخص ٹیکس نہیں دیتا ہے اس کا بڑا مربوط نظام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اپنی پولیس ہے ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی, انسپیکٹرز ہیں, وہ جاتے ہیں اور وہ کسی بھی جگہ کوئی ویئر اباؤٹ ہے, کوئی ٹھکانہ ہے, اس کی جو انفارمیشن ہے, جو وائٹل انفارمیشن ہے, کیا ہے, کتنے لوگ رہتے ہیں, یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ایڈریس صحیح ہے نہیں ہے, وہ پتہ لگاتے ہیں اور ان کے پاس انفورسمنٹ کا وہ مجاز ہیں کہ وہ گرفتار کر سکتے ہیں اشخاص کو, اس پر عمل درآمد کرا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ گھر پر تو ٹیکس ہوتا ہی ہوتا ہے, کیا کسی کے پاس لینڈ اگر خالی رکھی ہوئی ہے اس پر بھی وہ سالانہ ٹیکس دے گا؟ لینڈ پر دیکھیے یہ سوال بہت واسٹ ہے, کس حساب کی زمین ہے, کتنے عرصے کس شخص کے پاس ہے, اور اس کا حساب جو ہے وہ ہر سال کے حوالے سے اگر 3 سال تک یا 4 سال تک آئی تھنک آپ کے پاس ہے تو اس کے بعد لینڈ پر نہیں دینا پڑتا, کچھ اس طرح ہوتا ہے. ایسا ہے, لیکن وہ ہر سال سیل اور خرید رہا ہے اور بیچ رہا ہے جی تو وہ کاروبار بن جاتا ہے تو اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں. جی اسی چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے قانون یہی دیکھتا ہے کہ اگر آپ فریکوینٹلی چیز کو بیچ رہے ہیں تو انہوں نے وہی لگا دیا, پہلے سال آپ بیچ رہے ہیں تو زیادہ شرح ہے ٹیکس کی, دوسرے سال بیچ رہے ہیں تو اس سے کم ہو جاتا ہے, تیسرے سال بیچ رہے ہیں تو اس سے کم ہو جاتا ہے, چوتھے سال بیچ رہے ہیں تو پھر نہیں ہوتا. لیکن آپ کو گھر کا ٹیکس یا آفس کا ٹیکس یا دکان کا ٹیکس تو دینا پڑے گا ہر سال. وہ کس مد میں جا رہا ہے؟ جی پراپرٹی ٹیکس ہے آپ کا, وہ کس مد میں جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے. کنزرویسی چارجز ہیں, آپ کے علاقے آپ سے لے رہے ہیں, تو حکومت جو ہے وہ اس بات کو انکریج کرتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پراپرٹی مینٹین کر رہے ہیں تو آپ اس پر ٹیکس دیں گے. اوکے صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ بتائیے گا کہ اور سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس پہ دونوں میں فرق بتا دیں خالی. سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس یہ جو ہے وہ سیلف ایکسپلینڈ بات ہے. انکم جو چیز آپ نے کمائی اس پر آپ کو ٹیکس دینا ہے, اور سیلز ٹیکس کون دیتا ہے؟ جب آپ کچھ بیچ رہے ہوں تو نیچرل بات ہوگی کہ آپ کوئی ایسوسیشن اور پرسن ہے یا آپ کوئی کارپوریشن ہے
تو جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس پر آپ ٹیکس دیں گے حکومت کو. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا, بہت Pleasures باتیں mine. آج بھی آپ نے ہمیں بتائی ہیں. اور ناظرین, آج کا شو بھی یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا, کیونکہ آج کے شو میں بھی ہم نے آپ کو بہت امپورٹنٹ باتیں محصولات کے حوالے سے, ٹیکسیشن کے حوالے سے آپ کو بتائی ہیں, تاکہ آپ کو آگاہی ہو کہ آپ نے ٹیکس کیسے دینا ہے, آپ ٹیکس کیسے دے سکتے ہیں, ٹیکس پیئر کیسے بن سکتے ہیں جو ابھی تک ٹیکس پیئرز نہیں بنے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ ہم ٹیکس پیئر کیسے بنے, پتہ نہیں ہماری جائیدادیں جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی. تو ابھی بھی کچھ دیر نہیں ہوئی, ابھی بھی وقت ہے کہ آپ ٹیکس پیئر بن جائیں, تاکہ آپ ایک اچھے شہری ضرور بنیں اور ملک کو اپنے جو ہے اس کا نام آپ روشن کریں. اس کے ساتھ ہی آپ ہمارے شو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کیونکہ ہم آپ کو دیتے ہیں بڑی زبردست انفارمیشن, اور آپ فیض ٹی وی دیکھتے رہیں. اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک کو ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.